अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं इमरान खान की, और इमरान खान की एक खतरनाक इंटरव्यू की। उसने बड़ा एक खतरनाक इंटरव्यू दिया है जिसके बहुत सारे टोटे, जो पंजाबी में कहते हैं, वो चल रहे हैं बहुत सारे अकाउंट्स पे। आप सुन भी रहे होंगे, लेकिन दो तीन बातें उसने बड़ी बुनियादी की हैं। और कुछ बातों पे उन्होंने, जाहिर सी बात है इसमें, जिससे कहते हैं कि एक इस्लामिक टच, तो वो तो उसने पूरा कोशिश की है कि इस्लामिक टच देने की, जिसमें उसको सपोर्ट करने वाले उसी के अपने एक फैन एंकर्स समी इब्राहिम थे, जो जोर जोर से कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये हम सियासत पे बात कर रहे हैं, तो सियासत का रिलीजन के साथ ये सच कोई ताल्लुक नहीं है। हम सिंध के लोग तो यही समझते हैं। मुझे नहीं पता, अगर कोई समझता है कि हमारी सियासत में उन बड़े लोगों का जिक्र होना जरूरी है तो होगा, लेकिन मैं तो इसको ड्रामा समझता हूँ, क्योंकि कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मजहब का हमारे जैसे गुनाहगार लोग जो बैठ के बातें करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की, और उसमें इनका भी एक टच दे देते हैं, एक इस्लामिक टच, जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशंस के लिए और लोगों को पागल बनाने के लिए, खुद का कोई ताल्लुक नहीं होता ना इस्लाम से। मुसलमान तो यकीनन है, मैं उनको का कोई ये नहीं कहता कि वो काफिर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम जिंदगी गुजारते हैं वो माइल्स अवे। हमारा कोई इतना कोई ताल्लुक नहीं है, हम प्रैक्टिकली कोई इतने अच्छे मुसलमान नहीं है। मैं तो ये दावा करता हूँ और आई डू एक्सेप्ट। लेकिन कोई समझता है कि हम बहुत ही कोई अच्छे मुसलमान हैं, तो बेशक वो सिर्फ ख़याम ख्याली है उनकी नज़र में, मेरा ख्याल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इसने दो तीन बातें बड़ी बुनियादी की। देखिए, उसने बताया कि हमारी 70 साल तारीख में या 60 साल तारीख में 30 साल हुकूमत जो की है वो इन दो खानदानों ने की है, जिसमें भुट्टो साहब के भी इनकलाबी दौर था, और इसके अलावा बाकी जो हुकूमत फौजियों ने की है। इस आदमी ने, इस पॉलिटिशियन इमरान खान ने, उन जो दो खानदान थे उस पर तो उसने बड़ी बातें की। इन्होंने मुल्क को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ भी वही हुई है, क्योंकि यही लोग पिछले इतने सालों पे मुसल्लत हैं इस कौम पे। लेकिन वो 30 साल उसने ऐसे माइनस कर लिए हैं, जो 30 साल जो हमारे मुल्क में एक डिक्टेटरशिप रही, जिसने मुल्क का सवा सत्यानाश किया, बर्बादी हुई, तबाही हुई, बड़े बड़े लीडरों को असेसिनेट किया गया, मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल थी, मुल्क में हीरोइन आया, मुल्क में क्लाशनकोफ इंट्रोड्यूस हुई, लोग मरे। इमरान खान को एक टक्के का भी उन पे कोई अफसोस नहीं है, उस पे बात करना उसने गवारा नहीं की कि ये क्या हुआ। लेकिन उसके बाद वो, वही जिस तरह लोग बात करते हैं कि वही एक जिसको इमोशनल टच देना, तो वो इमोशनल टच हर जगह देते रहे कि मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। और मुझे बड़ा दुख है कि ये अब मुल्क जो है वो बच नहीं सकता, और ये यूक्रेन की तरह हम डीन्यूक्लियराइज हो जाएंगे, ये खतरा है। और मैं आपको लिख के देता हूँ, खतरे की तो उसने बात नहीं की, उसने कहा कि मैं तो आपको लिख के देता हूँ कि ये मुल्क 3 टुकड़ों में बट जाएगा। और उसने कहा कि ये अमेरिकन प्लान है और इंडियन थिंक टैंक है, और इसमें जो इसराइल है वो उसका बीच में है, और ये सारे लोग चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये टूट जाए। तो अब ये, अगर इनको हुकूमत जिन चोरों को दी है तो ये मुल्क टूट जाएगा। ये उसने बड़े उसके साथ बात की, अपने एक कन्विक्शन के साथ, और अपनी एक बड़े एक पॉलिटिकल जैसे ओपिनियन देते हैं, तो उस तरह अपना ओपिनियन दिया। उसने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सही फैसले नहीं किए, तो सबसे बड़ा फैसला इनको ये लगा कि इन्होंने चोरों को हुकूमत दी है, जो इस्टेब्लिशमेंट को। दूसरी बात जो उसने रिवील नहीं की, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। उनकी बहुत सारी बातें, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ऐसी बातें जिस पे उन्होंने बात नहीं की। उससे समी ने पूछा कि भाई वो जो वो तारीख थी
جس دن آپ کو ہٹایا گیا ادھر کیا ہوا تھا، بڑی اسپیکولیشن ہے، لوگ بڑا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس نے 2 دفعہ اس بات کو کہا کہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی کیوں نہیں جاؤ گے ڈیٹیل میں؟ ڈیٹیل بتاؤ نا کیا ہوا اس دن۔ نہیں میں ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہتا۔ یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ اندر میں کیا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کچھ اسپیکولیشن۔ اچھا اس نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں ساری نکل آتی ہیں باہر، چھپتی نہیں ہے، ظاہر سی باتیں نہیں چھپی، جو لوگ کہہ رہے ہیں تو اب آپ کو یقین بھی کرنا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ چپڑے شپڑے پڑی نہیں پڑی مجھے نہیں پتا، لیکن لوگوں نے کہا، تو اب لوگوں کو اس کو کنٹراڈکٹ کرنا چاہیے، اس نے کنٹراڈکٹ نہیں کیا۔ کنٹراڈکٹ کرتے تو پھر شاید ہم جیسے لوگ تو کم از کم وہ جو فیس سیونگ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی کنٹراڈکٹ کر لیتے ہیں ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، لیکن یہ کنٹراڈکشن اس نے نہیں دی۔ تو یہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس کو چپڑے لگی تھی۔ کس نے ماری تھی یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو اسپیکولیشن تھی اس کی ڈیٹیل میں وہ نہیں گئے۔ اور اس نے بتایا کہ گاڑیاں شاڑیاں بھی آ گئی تھی اور یہ بھی ہو گیا تھا، اور اسپیکر کو بھی انہوں نے یرغمال کیا ہوا تھا، وہ بڑے پریشان تھے، اور اسی لیے جو ہے یہ سب کچھ ہوا، اور یہ ملک کے لیے بہت اچھا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کا انٹرویو دیکھیں تو اتنا انٹرسٹنگ ہے، اٹ انٹرسٹ یو وین یو لسن، کہ وہ پھر اس کو صلح حدیبیہ کی بات کرتا ہے، اور صلح حدیبیہ میں بھی وہ آپ دیکھیں نا کتنی پیار سے بات کرتا ہے کہ میں نے تو صلح حدیبیہ کر دیا تھا، میں نے تو یہ جو واپس کیا ہوں یہ ایک صلح حدیبیہ تھا۔ پچھلی باتوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ ہمارے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، اس نے اس دفعہ بڑی ڈیموکریٹکلی بات کہی، اور اس نے کہا اس کو بڑا وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیفینڈ کیا کہ ہمارے ساتھ تو وزیر پختونخوا تھے، جو کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ہمارے پاس وزیر اعظم تھے اس کے اپنا گلگت بلستان کے ساتھ، ان کے پاس اسلحہ تھا، باقیہ لوگوں کے پاس انہوں نے بات نہیں کی کہ ہمارے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا۔ دو کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بتا چکے ہیں کہ ہم پسٹل رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ باتیں جو ہے پبلک ہو چکی ہے، لیکن اس بندے نے کہا کہ نہیں ہمارے جو آفیشلز تھے ان کے پاس یہ اسلحہ تھا، باقی ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو بے شک آپ اس کو ڈیفینڈ کریں۔ اچھا اب آتے ہیں اس کی باتوں پہ، اس کی جو ابھی بھی جو ہائی ایکسپیکٹیشن ہے اور اس کا ریویل کرنا جو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس نے یہ بات مانی اور اس نے کہا کہ مجھے جو حکومت دی گئی اس میں میرے پاس پارس نہیں تھے، اور اتھارٹی کے بغیر حکومت نہیں چلتی۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ کے پاس ایسی حکومت آپ نے پھر لی کیوں، آپ نے پھر بڑے دعوے کیے کیوں؟ اس سے یہ مانا، اقرار کیا کہ یہ جو جتنے بھی کولیشن پارٹنر تھے یہ کوئی اور مینیج کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں نہیں تھی، کسی اور نے ہمیں مینیج کر کے دیے۔ یہ بات اس نے اپنے انٹرویو میں کہی، لیکن یہ بات انہوں نے نہیں مانی کہ بھئی آپ کی جب اتنی ویک حکومت تھی تو آپ نے ایسی حکومت کو کیوں قبول کیا؟ اس کا وہ اپنی جو ہے نا وہ مسٹیک یا اپنی جو ایک میں تو اس کو بلنڈر کہوں گا، اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اپنی کوئی غلطی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جی تو عمران خان نے کبھی زندگی میں اپنی غلطیاں تسلیم نہیں کی، نہ ہی وہ اب بھی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ میں نے ایک ویک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا۔ بھائی ایکسیپٹ کیوں کیا جب آپ کے پاس اتھارٹی نہیں تھی؟ آپ نے کبھی یہ بات پبلک جب آپ حکومت میں تھے اس وقت کیوں نہیں کی؟ لیکن ابھی آپ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ تو یہ ساری باتیں صرف آئی واشے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کے ساتھ۔ حالانکہ یہ پہلے جب حکومت میں نہیں تھے عمران خان تو یہ بڑے انقلابی باتیں کرتے تھے، لیکن حکومت میں آئے تو اس نے بڑی سوچ سمجھ کر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہونے کا ایک فیصلہ کیا تھا۔ پہلے یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ ٹیم کا حصہ نہ تھے، یہ بڑی انقلابی باتیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی بڑے جو ہمارے ملک کے سینسٹیو ایشوز ہیں اس پہ بات کرتے تھے، کھل کے بات کرتے تھے۔ ویڈیو کلپ سب بھی موجود ہے جو کہتے تھے کہ مسنگ پرسن کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اگر مسنگ پرسن ایک بھی ہوگا تو اسی دن میں نہیں ہوں گا۔ اور یہ بہت سارے اپنے ٹی وی چینلز نے چلایا، حامد بھی نے اس کو متعدد بار چلایا، لیکن مسنگ لوگ بھی ہوتے رہے۔ کبھی اس نے اس پہ بات نہیں کی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا تھا، میں وزیر اعظم اور میرے ملک میں لوگ مسنگ ہو رہے ہیں، تو نہیں بالکل نہیں۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کام ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، اس پہ اس کو بات نہیں کرنی تھی۔ اکنامک فرنٹ پہ وہ اتنا فیل ہوئے، بیڈلی فیل ہوئے،
اور جو اس نے باتیں کی اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ مجھ سے اتنی غلطی ہوئی، میں اس کو سنبھال نہیں سکا۔ ٹھیک ہے، یہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کوئی اتنے پارسال ہو گئے، لیکن جو بھی ڈیموکریٹک ہمارے لیڈر ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جو بھی ہو، وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ مسلم لیگ سم ٹائم تو کر دیتی ہے، لیکن میں نے زرداری صاحب کو نہیں سنا کہ وہ کبھی کہتا ہو کہ میں کوئی بڑا اسلامک لیڈر ہوں یا یہ ہوں وہ ہوں۔ وہ ایک لیڈر ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، لیکن یہ تو بڑے دعوے کرتا ہے نا کہ بھائی میں یہ ہوں اور وہ ہوں، اور اس کے بعد اس نے ایک ذکر نہیں کیا کہ یہ گوگی والا کیا چکر ہے، کس طرح ہے، پہلے اس کو بھی ڈیفینڈ کرتا رہا۔ ساری باتیں اس نے وہ کی جو لوگوں کو ایموشنل، جیسے وہ کہتا ہے نا کہ ایک کرکٹ میں ہوتا ہے کہ ایک بال جب آپ ان کو کراتے ہیں تو وہ بڑا، جب فلائٹ بال ہوتا ہے تو اس کو چھکا مارنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سوال سمیع صاحب، کیونکہ وہ ان کے فین ہیں، تو اس طرح کے سوال کر رہا تھا، تو وہ اس پہ چھکے مار رہا تھا۔ اس کو کوئی سوال نہیں کیا گوگی کے بارے میں، اس کا کوئی سوال نہیں کیا جو ایک بیڈ گورننس تھی بوزدار کے بارے میں، اور اس سے کوئی سوال یہ نہیں کیا کہ بھئی آپ 4 سال حکومت میں تھے تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس پہ آپ نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ نے چیف کو تبدیل کر دیا لیکن یہاں پہ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس طرح کا اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے فین ہے، اس طرح کے اس کو سوال بھی کرنے تھے۔ پچھلے دفعہ بھی جب ایک کے پی کے میں ایک جرنلسٹ نے سوال کیے تو یہ اٹھ کے چلے گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے سوال عمران خان ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو اپنا فیوریٹ اینکر چاہیے، فیوریٹ کوسچن چاہیے، اور اس طرح کے فلائٹ بال چاہیے، چھکے مارنے کے لیے بات چاہیے، اس چھکے والے سوال آپ جو ہے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بات کریں۔ پھر وہی کہ میں جو ہوں وہ اسلامک فوبیا کی بات کرتا ہوں اور یہ ہے وہ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی بات کی کبھی دنیا نے کوئی نوٹس لیا تو اس نے کہا کہ ہمارے اپنے لوگ کہتے تھے کہ اب یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اور ایک دفعہ کسی نام نہیں لیا اس کا بھی، کوئی ایک مڈل ایسٹر تھا اس لیڈر، اس نے کہا کہ آپ نے پہلے دفعہ اس طرح کی کوئی بات کی ہے۔ اب اسلامک فوبیا کیا ہے، مجھے تو یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، اور کس طرح ہمارے پاس بھی ادھر بہت سارے لوگ جو الٹے سیدھے کام کر دیتے ہیں تو کوئی پاگل وہاں بھی کر دیتا ہے۔ یہاں بھی لوگ جو ہے نا کبھی کسی کا مندر جلا دیتے ہیں، کبھی کوئی گرجا گھر جلا دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، بڑے اس طرح کے کام کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جو پاگل لوگ ہیں اس طرح کے، جو مطلب ہے کہ جو ڈسبلیور جس کو آپ کہیں، جو بھی کہیں، وہ اس طرح کے مینٹلی سک بھی ہوتے ہیں۔ وہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، وہ یورپ میں بھی ہوتا ہے، وہ سم ٹائم امریکہ میں بھی آپ کو نظر میں آتا ہے، لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہم بھی اپنے ملک میں کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو دنیا پوری میں جو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زبردستی مسلمان کر کے ان کو ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ بھی نہیں پڑتا کہ وہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، چھوڑ دیتے ہیں، ایکسپلائٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ انٹرنیشنل ایشو جو ہے وہ لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں، ہمارے پاس بھی تو ہوتا ہے، اور اس کو تو بڑی پروٹیکشن حاصل ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ہندوؤں کے اکثر گھر جو ہے وہ گھر تو نہیں، مطلب یہ جو ان کی مندرس وغیرہ ہیں وہ جلائے جاتے ہیں اور ڈے لائٹ میں چلائے جاتے ہیں، اس پہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ تو یہ پاگل لوگ صرف ہمارے پاس دنیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں یا یورپین کنٹریز میں نہیں ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کا، اگر آپ اس کو سمجھیں کہ آپ کرسچن فوبیا ہے یا آپ کو ہندو فوبیا ہے تو کیا آپ مان لیں گے بات؟ تو بہرحال میں اس طرح کی کوئی بات نہیں مانتا کہ یہ بھی لوگوں کو ایک بے وقوف بنانے کے لیے، پاگل بنانے کے لیے کہی جاتی ہے کہ میں بڑا اسلامک فوبیا ہوں اور یہ اسلامک فوبیا کے لیے بات کرتا ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ایسی کوئی سچائی، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اسلامک فوبیا کی کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا، ایک بات میں اور بھی اس کی جو بتاتا چلوں، اس نے کہا کہ یہ جو امریکہ ہے اور یہ ہے، ان کو تو وہ بالکل جیسے اینٹی اسٹیٹ ہوتا ہے، انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کو یہ جو ہے نا ڈی نیوکلرائز کریں گے، توڑیں گے۔ اگر امریکہ کے ساتھ آپ کی اتنی دشمنی ہے تو آپ کا چیف تو 2 مہینے پہلے، جب 2 ڈھائی مہینے پہلے جو پریس سے ٹاک کرتے ہوئے وہ تو کہہ رہے تھے کہ امریکہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا پارٹنر ہے، وہ تو آپ کا چیف ہے بھائی۔ دوستوں میں تو نہیں سمجھتا کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے یا باقی پوری دنیا ہماری دشمن ہے، ہم اپنے ہی دشمن ہے ایکچولی۔ ہم اس ملک میں ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دیتے، ہم اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کی خود وائلیشنز کرتے ہیں، ہم اس ملک میں ترقی کے دشمن ہیں، ہم اس ملک میں جتنے کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہوتے ہیں جس کی
ملک میں کوئی نظیر نہیں ملتی اس طرح کے، جیسے مطلب ہے کہ جو منارٹیز ہے ان کے لیے ہم کوئی پروٹیکشن نہیں کرتے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، دوسروں کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں ایک پتہ نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک غم ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنی چیزیں جلانے شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھر جلانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایکچولی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا ہماری دشمن ہے۔ ہم نے خود دنیا کو اگر دشمن سمجھتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اگر آپ دنیا بنگلہ دیش کی دشمن کیوں نہیں ہے؟ دنیا دوسرے ملکوں کی دشمن کیوں نہیں؟ دنیا ہماری دشمن کیوں ہے؟ دنیا ہماری دشمن انفیکٹ نہیں، ہم نے ان کو خود ہی دشمن سمجھا ہوا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی ہم اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو پھر یہ دشمن ہمارے ملک کو تباہ اور برباد کریں گے۔ تو اس طرح کا ایک نیریٹو اس نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ بھائی جیسے کہ ایک سرنڈر کیا ہے، ایک سرنڈرڈ لیڈر آپ کو اس انٹرویو میں نظر آتے ہیں، لیکن باتیں اس نے کچھ خطرناک بھی کی ہیں۔ یہ خطرناک باتیں ہو سکتا ہے دنیا میں اب لوگ جو انٹرنیشنل لیڈر ہے وہ اس کو کوڈ بھی کریں، اور دنیا میں یہ سمجھا جائے کہ یہ ملک جو ہے وہ بہت ہی ایک کمزور ملک ہو چکا ہے۔ اب ان کے حکمران بھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ملک ٹوٹنے والا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو میں سمجھتا ہوں جو پہلے شاید پردے کے پیچھے ہوتی تھی، اب تو یہ جو ہمارے حکمران اور سابق حکمران بھی کرنے لگے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ بات ساری یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ تسلیم نہیں کریں گے، ہمارے اپنا گھر صحیح نہیں کریں گے، آرڈر میں نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو بلیم ہی کرتے رہیں گے کہ دنیا ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ نام تو ہم مسلمانی کو لیتے ہیں لیکن رائٹس ہم کسی چھوٹی نیشن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے ملک میں۔ تو ایسے ملک ترقی نہیں کرتے پوری دنیا میں۔ کبھی اگر آپ کو ترقی دیکھنی ہے تو آپ کے پاس وہ اتنی بار بار کہہ رہا تھا ہمارے ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہے، ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے۔ تو بھائی آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ کیوں حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے 3 ساڑھے 3 سال؟ مثالیں بھی دے رہے تھے کہ میں نے تو سارا کچھ دیکھ لیا، 3 سال حکومت کی ہے۔ تو بھائی انصاف قائم کرتے نا، تو آپ اس وقت چیلنج کرتے نا کہ بھائی ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہو رہا۔ آپ نے تو اس وقت اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ انصاف کی یہ صورت حال ہے کہ تونسا سے پانی چھوڑتے ہیں سندھ میں تو بیچ میں 60 کیوسکس پانی چوری ہو جاتا ہے۔ یہ انصاف ہے نا؟ اس کو کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ انصاف یہ کہ گیس سندھ میں پیدا ہوتی ہے اور ہمارے پاس گھروں میں گیس نہیں آ رہی، اور 97% آپ نے پنجاب کو گیس دی ہے، بلوچستان میں ابھی تک گیس نہیں ہے۔ تو وسائل اور ریسورسز کی جو تقسیم ہے آپ وہ تو جا کر دیکھیں اس ملک میں۔ 70% ریونیو سندھ جنریٹ کرتا ہے تو سندھ کو ملتا ہے 22%۔ انصاف کی بات کرو نا بھائی، انصاف کی بات تو آپ کو کرنی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس طرح کی تو باتیں کی نہیں ہے انقلابی۔ آپ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں جیسے لوگوں کو ایموشنلائز کرنا، یہ کہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صدارتی نظام یہاں پہ ڈال دو، تو کوئی ان کے پاس لاجک نہیں ہوتی کہ کیسے آئے گا کہ ایک قوم رہتی ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال یہی میں بات کر رہا تھا کہ یہ عمران خان کا جو انٹرویو تھا یہ اس میں خطرناک بھی چیزیں بہت تھی، لیکن کچھ اس نے بنیادی باتیں کر دی ہے۔ اگر اس پہ آپ بات کریں گے ایک انصاف پہ کہ ملک میں انصاف ہونا چاہیے، چھوٹے قوموں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے اور کرپٹ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ جو ہم نیریٹو دیتے ہیں، اس نیریٹو کو ختم ہونا ہوگا کہ دنیا ہماری دشمن ہے، اسلامک فوبیا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ذہنوں میں خلق شعر ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ دوسرے مسلم ملک کے جب وہ نوٹس نہیں لیتے تو آپ کے نوٹس لینے کی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر تکلیف ہے تو پھر آپ یہ بھگتے رہیں گے، اور مجھے نہیں پتا یہ کہ کتنے سال ہم اس ملک میں بھگتے رہیں گے، لیکن ہمارے حالات تبدیل